अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले सामीन से गुजारिश है कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, शुक्रिया। कहा जाता है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। इंसान अपनी तरफ से जितनी मर्जी कोशिश कर ले, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। बस खुदा की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए। जिंदगी कभी कभी ऐसे रास्तों पर ला खड़ा करती है कि आगे कुछ नजर ही नहीं आता। गुप्त अंधेरा छा जाता है, इंसान बुरी तरह बिखर जाता है, ऐसे जैसे आंधी के बाद दरख्तों के पत्ते। कल ही वरीशा मेहमानी आई थी। अम्मी ने बाजार से समोसे पेस्ट्री वगैरह मंगवा लिए थे ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए। अकलौते भाई की बीवी से बनाकर रखना मजबूरी थी। अम्मी कुछ मोहब्बत करती थी तो कुछ भाई की मोहब्बत में करना पड़ता था। जिंदगी का सारा दारोमदार ही मोहब्बत जैसी बेदर्द शे पर है। इंसान कितना बेबस लाचार है इस जज्बे के सामने, जिसकी कोई शक्ल ही नहीं, कोई रूप भी नहीं, मगर इसकी बेदर्दी की कोई हद नहीं। काश इसे कैद किया जा सकता। ममानी वरीशा ने इर्द गिर्द का जायजा लिया। आयजा सुगड़ और समझदार लड़की, घर अच्छी तरह से संभाल रखा था, शक्ल सूरत की भी अच्छी थी। बात जबान पर लाई और किसी की जिंदगी का फैसला हो गया। आयजा भी चुप थी। माँ बाप को इनकार नहीं हो सकता था। वो जो भी फैसला करते, इनमें तजर्बे के साथ बरकत भी शामिल हार रहती है। बेबरकते रिश्ते अदालतों के चक्रों और गली कोचों में गाल सड़ जाते हैं, कूड़ा क्रिकेट की तरह। अंश के पास अच्छी जॉब थी, पढ़ा लिखा था, तो आयजा भी बहुत प्यारी थी। वैसे भी प्यारा तो वो होता है जिसके नसीब खूबसूरत हों। बीएस के बाद उन्होंने दिल लगाकर घरदारी की और जिंदगी को नए जाविये से देखना शुरू किया था। इस जिंदगी का ये खूबसूरत मोड़ आ गया। सोने की अंगूठी इसकी दरमियान वाली उंगली में चमक रही थी। इसे भी बहुत अच्छी लगी थी। अम्मी बेटी के नसीब पर नाजा थी तो बाबा भी अल्लाह रहमान के शुक्रगुजार थे, जो हमेशा मेहरबान रहता है। ताई शाइस्ता का मूड आज फिर खराब था। इनकी नाइमा सलीमा तो बैठी रह गई और रिश्ता हो गया। नाइमा और सलीमा सूरत में किसी से कम नहीं थी, मगर बात नसीब की है। किसके लिए अल्लाह ने किस वक्त क्या लिखा है कौन जानता है। नयाब इस वक्त घर पर नहीं था, वरना वो ताई को इस सब से मना जरूर कर देता। इस तरह की उठा पिटक से कुछ नहीं होता। आप भी कोशिश करें, कोशिश करने वाले को खाली दामन नहीं लुटाया जाता। मगर ताई शाइस्ता की शुरू से आदत थी इस तरह अपना गुस्सा नौकरानियों पर या फिर औलाद पर निकालती थी, उनकी उम्र की परवाह किए बगैर कि कौन क्या सोचता होगा। नाइमा सलीमा लाउंज में अपना फेवरेट ड्रामा देखने में मगन थी। उन्हें माँ की परवाह नहीं थी। उनके चेहरों पर साफ लिखा था कि इनका तो रोज का मातम है। मुलाजमा से कहकर 2 कप चाय बनवाई और मजे से पहला ही घूंट लिया था कि मुंह जलते जलते बचा। शाइस्ता ताई सर पर पहुंच गई थी। है जरा शर्म तुम लोगों को, देखा है कैसे आयजा का रिश्ता हो गया अंश के साथ। तुम लोगों में भी कोई गुण होते तो तुम में से किसी को पसंद कर लेती वरीशा, मगर ना जी, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, किसी को परवाह ही नहीं है। नाइमा ने जल्दी से बिस्कुट का रैपर डस्टबिन में डाल दिया था कि सारा गुस्सा इस पर भी उल्ट सकता था। और वो के नाजम अकदाम सांवली सी, इतना गुस्सा इससे कहाँ बर्दाश्त होगा। बात सारी नसीब की ही है, इस पर क्या लड़ना झगड़ना। झगड़ों से नसीब बदला करते तो दुनिया लड़ भिड़ कर सब सीधा कर लेती, मगर नसीबों की दौड़ किसी और के पास है, उससे राब्ता करना पड़ता है और लोग बस इसे ही भूल जाते हैं। और ये भूलना कितना बुरा है। इसी बहस व तकरार में आयजा ने भी बालकोनी से झांका था। इसे पता था आज माहौल कतई अच्छा नहीं होगा। उसने भी नाइमा सलीमा से बात करने की कोशिश नहीं की। लान में बेशुमार रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। अम्मी भी आज बहुत खुश थी। एक तरह से उन्होंने शाइस्ता ताई को शिकस्त दे दी थी कि वो अपनी बेटी के फर्ज से पहले सबकदोश हो रही थी। यही खींचा तानी तमाम उम्र रही। ना अम्मी बदली और ना ही शाइस्ता ताई ने बदलने की कोशिश की। कभी ईद त्योहार पर मुलाकात हुई भी तो सर्द मिजाजी की नज़र हो गई। बच्चे अलबत्ता बात करते थे और फारूक और अयाज साहब की मुलाकात आपस में हो जाती थी। दूरी थी इस कदर नहीं, मगर दूरियां तो फिर दूरियां ही हुआ करती हैं, उन्हें कौन नज़रअंदाज कर सकता है। आयजा इकलौती होने की वजह से बहुत अकेलापन महसूस करती थी। नाइमा सलीमा से कभी कभी की गई गपशप अच्छी लगती थी, मगर अम्मी कहती थी जैसी माँ वैसी ही औलाद है, कम ज़रफ़ और कम ज़रफ़ों से ताल्लुक़ हम नहीं रखते। बहरहाल तमाम तर खूबसूरतियों समेत लाउंज में बड़ा जमान भी अम्मी को अंश का भेदभाव, बातचीत करना, चलना फिरना सब पसंद था। शुरू ही से समझदार बच्चा था। अंश को तो देखें फारूक साहब, ये होता है बनाकर रखने का फ़ायदा। अब मैं अकलौती नंद ठहरी,
ریشا بابی کی، مگر بیٹے کے لیے پسند کر لی میری بیٹی۔ اب اگر میں ہی اچھی نہ لگتی بابی کو تو میری بیٹی بھی نہ بھاتی انہیں۔ سیانے کہتے ہیں جس کی ماں اچھی نہ لگے اس کی اولاد بھی اچھی نہیں لگتی۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ فاروق صاحب خاموشی سے سن رہے تھے۔ رشتہ واقعی معقول تھا تو اعتراض کرنے کا جواز نہ تھا۔ زندگی بہت زیادہ اعتراض کرنے سے بدصورت ہو جاتی ہے۔ خاموشی اور صبر اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ فاروق صاحب نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور کمرے کی جانب چل دیے۔ اب ان کے سونے کا وقت تھا۔ بیٹی کے فرض سے آزاد شخص کی بھرپور نیند منتظر تھی تو دوسری طرف امی بھی شادہ و فراہ کمرے کی جانب چل دی۔ عائزہ نے نماز پڑھنے کے بعد انگوٹھی کو ہلکا سا انگلی میں گھمایا۔ ضرور بہت مہنگی ہوگی، شاید انس نے اپنی پسند سے لی ہو یا پھر ممانی نے خریدی ہو۔ اس کی نگاہوں میں انس کا سراپا گم گیا تھا۔ بے حد عام سا انسان، پر اب وہ خاص کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ پتہ نہیں۔ غور سے اس نے دیکھا کہ سارے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ بہار کی آمد تھی، اسی وجہ سے درختوں نے سب پرانے بسیدہ پتوں کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے انسان بدل جاتے ہیں انہیں خود کو بدلنا پڑتا ہے، نہیں بدلیں تو وقت انہیں بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح درخت بھی اپنے وجود کو اکیلا کر دیتے ہیں، جدائی کا مزہ چکھتے ہیں، ہجر انہیں بھی کھاتا ہے۔ عائزہ جب بھی فارغ وقت میں یہاں آیا کرتی اسے عجیب سا محسوس ہوا کرتا تھا۔ کبھی سب بچے یہاں مل کر کھیلا کرتے تھے۔ نایاب اپنی امی یعنی شائستہ تائی کا پیارا بیٹا ہوا کرتا تھا، دوسرے لفظوں میں ماماز بوائز۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات جا کر تائی کی گوش گزارا کرتا تھا۔ چچی نے یہ کہا، چاچو نے وہ کہا، چچی ایسے چلی، چچی نے یہ پہنا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ نفرت وہ عائزہ سے کرتا تھا، اپنی ماں کے پڑھائے سبق کی وجہ سے۔ جب بھی اس کا اور نایاب کا سامنا ہوتا عائزہ کو اس سے ڈر لگا رہتا کہ کہیں زور سے تھپڑ ہی نہ مار دے۔ تھا بھی ایسا ہی، کڑے کڑے نائمہ کے بال کھینچ لیتا اور کبھی سلیمہ کا دوپٹہ مٹی میں پھینک دیتا۔ اور عائزہ سے تو خاص نفرت تھی اسے۔ اس بات کا عائزہ کو بچپن ہی سے پتا تھا۔ اس کا رزلٹ آتا تو سب سے برا نایاب کو ہی لگا کرتا۔ فرسٹ تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں رٹا لگا کر، میری طرح سے محنت کرو تو پتہ چلے ہم بھی رٹا لگانے والے تو نہیں۔ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے عائزہ کا دل ٹوٹ جایا کرتا۔ نایاب کا رویہ ہمیشہ ہی مایوس کن رہا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں تھا، کس نے ایسا کر دیا تھا؟ اتنی نفرت کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ عائزہ تو ایسی نہیں تھی، اسے اپنے کیے پر ذرا بھی شرم نہیں آتی تھی۔ اس دن پروین شاکر کی غزل پڑھتے ہوئے اس کی نظر اسٹڈی سے باہر بھٹک گئی۔ وہ نایاب تھا، ہمیشہ سے اٹھی ہوئی گردن والا، جس کے چلنے میں اسے کبھی کوئی کشش محسوس نہ ہوئی تھی، نہ کبھی بولنے میں وہ اچھا لگا۔ نفرت جو کرتا تھا، مگر آج وہ وہیں بیٹھ کر نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھتی رہی۔ نایاب، یہ تم نے کیا کیا؟ تم کیا نکلے ہو؟ میں کیا سمجھی تھی؟ دل میں عجیب پکڑ دکڑ جاڑی تھی، ایسے جیسے پولیس کسی اشتہاری ڈاکو کی تلاش میں سرچ آپریشن کرتی پھر رہی ہو۔ اس کے اندر کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کیوں کچھ نہ بولے تم؟ نایاب، کچھ تو کہتے۔ اتنا صبر تم میں آیا کہاں سے؟ نایاب، پوری کائنات نایاب ہو گئی اور خود عائزہ بھی نایاب ہو گئی تھی۔ وہ شام شاید ان دونوں کے اختلافات کی بھی شام تھی۔ وہ ہو گیا تھا جس کا تصور بھی نہیں تھا۔ عائزہ تایا جی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ شائستہ تائی نے یہ خوشخبری نایاب کو بھی سنائی تھی۔ عائزہ اب ان سے منسوب ہے۔ نائمہ اور سلیمہ کے لیے تو یہ بات ہفتہ بھر تھی پرانی، مگر وہاں سب کچھ پرانا نہیں تھا۔ عائزہ نے دیکھ لیا تھا نایاب کی آنکھوں میں چھپے آنسو۔ نایاب عائزہ کے لیے رو بھی سکتا تھا۔ نایاب، تم، یہ خواب نہیں تھا، سامنے کی حقیقت جیسے اس کا سب کے درمیان میں سے اٹھ کر چلے جانا۔ اور عائزہ کی حالت بھی عائزہ کا دل جھٹلا نہیں سکا تھا۔ محبت کی نہیں جاتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ کب کس سے ہو جائے یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس دن بھی بارش ہو رہی تھی، بارش برستی محسوس نہیں ہو رہی تھی، ایسے جیسے خون برس رہا ہو۔ نفرت محبت کی چھوٹی بہن ہے۔ نایاب کے اٹھ کر جانے کے بعد عائزہ کا دل دنیا سے ہی اٹھ گیا تھا۔ نایاب، تم مجھ سے محبت کرتے تھے؟ اف نایاب، دھڑکنیں جھوٹ نہیں ہوتی، اس کا دل بھی جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس کے اس طرح چلے جانے کو کسی نے محسوس نہیں کیا تھا۔ نایاب کے آنسو بھی نایاب تھے، وہ تو اسے رلا کر ہنستا تھا، آج رو رہا تھا۔ اسے حیرت سے زیادہ محبت کا سامنا تھا، محبت جس کا راز آج ہی اس پر فاش ہوا تھا۔ سمندر کی لہروں کی طرح محبت اپنا راستہ خود بناتی ہے، اسے کوئی راستہ دے نہ دے اسے راستہ مل جاتا ہے۔ خوشبو کی طرح سفر کرتا عشق۔ عائزہ اس رات چپ چاپ سو گئی تھی۔ امی اور پاپا نے اس کی خاموشی محسوس نہیں کی۔ وہ پہلے بھی خاموش طبع تھی، زیادہ تر خاموش رہنا، مگر اس خاموشی میں زور آور چیخیں چھپ کر بیٹھی تھی۔
کوئی نہیں جانتا تھا کہ عائزہ کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ سائڈ ٹیبل پر دری سنہری انگوٹھی حیران تھی۔ نیاب، تم نے مجھ سے تمام عمر نفرت کی، مجھے دھکے دیے، مجھے دکھ دیے، ایسا ہی کرتے رہتے۔ تم نے محبت کر کے مجھے توڑ ڈالا۔ تم نے مجھ سے محبت کیوں کی؟ میں محبت کے لائق نہیں ہوں نیاب، نہیں ہوں۔ میں تمہارے آنسوؤں کے قابل۔ آج اسے روتا دیکھ کر لگتا تھا کہ پوری کائنات آنسوؤں میں ڈوب گئی ہو۔ کبھی کبھی ہم کسی سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ محبت کر بیٹھتے ہیں اور پھر خود پر اختیار نہیں رہتا۔ ممانی اور انس گھر آ رہے تھے۔ گھر کا اکلوتا داماد آنے والا تھا۔ امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آسمان سے چاند ستارے توڑ کر لائیں اور راستے میں بچھا دیں۔ امی نے عائزہ کو اچھی طرح سے تیار ہونے کا کہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے کتنی دیر ہو گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ تب امی عجلت میں اس کے پاس آئیں اور اسے یوں کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنا سناٹا کیوں ہے لڑکی؟ انس آنے والا ہوگا۔ سی گرین شلوار سوٹ کا کہا تھا، وہ بھی ابھی تک نہیں پہنا، کیوں نہیں؟ وہ براہ راست عائزہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں ویرانیوں سے بڑھ کر ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، وہ نرمی سے اسے گلے لگا کر کہنے لگی۔ اب عائزہ کے آنسو ایک بار پھر بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی کہ آپ نے بس شائستہ تائی کو شکست دینے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ انہی کا نیاب اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا ہے، اتنا زیادہ عزیز کہ اب اسے اپنی زندگی بھی بے جان سی لگنے لگی ہے۔ ماں کی شکست اور اپنے اندر کی شکست کا سوچ کر ہی اس کا دل اور بے تاب ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس بے آواز روتی رہی۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو رونے لگتے ہیں۔ وہ بھی امی کو دیکھ کر بے بس ہو گئی تھی۔ کل تک تو عائزہ بالکل ٹھیک تھی، شاید والدین سے بچھڑنے کا خوف جو یوں رلا رہا ہے۔ انہوں نے یہی سوچا اور ہنس کر کہنے لگی، نعیمہ، سلیمہ اور تم سب نے رخصت ہونا ہے۔ وہ تو ایسے نہیں روتی، بلک بلک کر بچوں کی طرح۔ بس ایک نایاب ہے ماں کا چمچہ جو یہیں رہ جائے گا۔ انہوں نے اسے ہنسنے کی کوشش کی تھی جو مزید رلانے کا باعث بنی تھی۔ انس اس وقت بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ پہلے بھی اپنے مسکرانے والی شخصیت نہیں تھا۔ ہاف وائٹ شلوار قمیض میں اچھا خاصا باروب لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بہت صاف تھا اور ان آنکھوں میں کوئی تحریر تھی جسے عائزہ کی برسنے کو تیار آنکھوں نے سمجھنے کی کوشش کی، ناکام کوشش۔ ممانی اور امی کی باتیں بے شمار تھی، کپڑے لتے زیور، ان دونوں کے درمیان ایک اندیکھی سی دیوار کھڑی تھی جسے ڈھانے کی کوشش دونوں نے ہی نہیں کی۔ عائزہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب ہی سامنے سے نیاب چلا آ رہا تھا۔ ڈھیلی چال اور اس کی شربتی گھنی پلکوں کے اندر آنسو چھپے ہوئے تھے۔ ان آنسوؤں کو عائزہ ہی پہچانتی تھی۔ لگتا تھا جیسے عمر بھر ایک دوسرے کے آنسوؤں کو سمجھتے آئے ہوں۔ ابھی ہی پہچانا تھا اس نے۔ وہ کتنی محبت کرتا ہے عائزہ تم سے۔ اس کا دل بار بار رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، جی چاہتا تھا اس کے آنسوؤں میں ڈوب کر مر جائے۔ اب مرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، اب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم نے اس سے بات کیوں نہیں کی؟ بیٹھتی کچھ دیر اس کے پاس، کتنے دل سے وہ ملنے آیا تھا اور تم یوں اپنے کمرے میں چلی آئی، اچھا نہیں لگتا۔ امی اسے سمجھا رہی تھی اور وہ انہیں اپنی کیفیت نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ خود انس کا حال ایسے لگا جیسے وہ بھی پریشان ہو اور بس ممانی کی وجہ سے آیا بیٹھا ہو۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کے دل میں جھانکنے کا ہنر آنا چاہیے۔ نہ جانے ممانی وریشا نے کیا سوچ کر رشتہ طے کر دیا۔ زندگی جس نے گزارنی ہے پہلے اس سے تو پوچھو، پھر طے کرو۔ کیا پتہ دو خاندانوں میں نہ بنے مگر دو انسانوں میں بہت زیادہ بن جائے۔ مگر اس طرح بہت کم لوگ سوچتے ہیں، دل مار ڈالتے ہیں اور بعض اوقات پوری عمر برباد کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک یو ٹرن لینے سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے، دل رکھنے سے بچ سکتا ہے، تو اس بات کی پرواہ کیا کرتی کہ لوگ کیا کہیں گے؟ جو چاہے کہتے پھریں۔ عائزہ کے سامنے تازہ گلابوں کی بہت ساری ٹہنیاں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کافی سارے پھول بے خیالی میں پتی پتی کاٹ ڈالے تھے۔ پاس پڑی چائے الگ ٹھنڈی ہوئی تھی۔ اس کا کسی بھی چیز پر دھیان نہیں تھا۔ نائمہ کی آنکھیں خود پر جمی دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو گئی تھی۔ سارے گھر میں ہی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں نایاب کو کیا ہو گیا ہے، ساری زندگی کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا اسے، اور کل سے 2 بار اسے نم آنکھوں کے ساتھ پکڑ چکی ہوں، اور تو اور میرا دل بھی بھرا رہنے لگا ہے۔ کیوں روتی رہتی ہوں؟ ہمیں نظر لگ گئی کسی کی، کوئی آزمائش ہے اللہ کی۔ آواز نائمہ کی بھی باری ہو گئی تھی اور عائزہ کی بھی، دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگ گئی تھی، ایک دوسرے کو سمجھے بغیر۔ عائشہ سبزی چھیل چھیل کر ٹوکری میں رکھتی جا رہی تھی۔ کچن کا کام انہوں نے کبھی بھی ملازمین پر نہیں چھوڑا، آزود نگرانی کی اور سب کی صحت کا خیال رکھا۔ انس آفس سے واپسی پر انہیں سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ فرش پر بھرے بے شمار گلابی پھول جو بیل سے مسلسل گر رہے تھے اس کے قدموں میں چڑمڑا گئے تھے جب عائشہ اندر گئی۔
تب وہ نیوز چینل میں مگن تھا۔ کیا تمہیں عائزہ پسند نہیں ہے انس؟ انہوں نے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا، جہاں اداسی کا ایک جہان آباد تھا۔ سارے ہزار کے موسم وہیں بسیرا کیے نظر آ رہے تھے۔ مائیں دل کی تحریریں پڑھ لیتی ہیں۔ پسند ہے امی، میں نے کب انکار کیا ہے؟ اس کے جواب میں بھی کوئی تسلی نہیں تھی۔ دل مسلسل بے چین ہو رہا تھا۔ تو پھر اس قدر بجھے بجھے کیوں ہو؟ اس طرح بجھ کر زندگی تھوڑی گزرتی ہے۔ تم تو بجھے چراغ کی طرح نظر آنے لگے ہو۔ عائزہ کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ اس کی ماں نے ساری زندگی نہ چاہتے ہوئے بھی ہر جگہ نبھائی ہے، وہ بھی نبھانے والی ہوگی۔ تمہیں پتا ہے نبھانے والی عورتیں جیون سنوارتی ہیں، اور بے صبری عورتیں کبھی بھی کسی کے گھر اور دل کے لائق نہیں ہوا کرتی۔ زندگی انہوں نے بھی گزاری تھی، پہلے اپنا گھر بنایا تھا، اب بیٹے کا گھر بنانے جا رہی ہیں۔ ایک نئے گھر کی بنیاد ایک اچھی لڑکی ہی رکھ سکتی ہے۔ انہیں خوب معلوم تھا، اور بیٹے کے دل کا حال بھی وہ جانتی تھی۔ شائستہ انہیں ساری زندگی اچھی نہیں لگی۔ گھر بساتے ہی اپنی 1.5 اینٹ کی لگ مسجد تعمیر کی۔ ٹھیک ہے، گھر بسایا تھا، اولاد سنبھالی تھی، مگر زندگی انہوں نے اپنی مرضی کی جی تھی۔ کیا پتہ ان کی نئے ماں آتے ہی لگ گھر کا مطالبہ کر دے اور وہ انس کی صورت کو ہی ترس جائیں۔ انس کے لیے ترسنا انہیں کسی صورت بھی گوارا نہیں تھا۔ بے سہتہ نائمہ کا سراپا ان کی نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ بے ضرر بچی تھی، مگر ہو ماں کی فوٹو کاپی۔ اس سے دل ڈرتا تھا، اور جان بوجھ کر کون خوف میں مبتلا ہونا چاہے گا۔ جب کبھی وہاں جانا ہوا، انس کی مسکراہٹ جاندار ہوا کرتی تھی۔ ہمیشہ نائمہ کا استقبال بھی بڑے دل والا ہوتا تھا۔ وہ بھی وریشا اور اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ رکھتی تھی، مگر وریشا ہمیشہ شائستہ کی وجہ سے بدگمان رہی۔ بس انہیں شائستہ کی اٹھا پٹک بہت بری لگتی تھی۔ جو برا لگے، اس کی ہر بات بری ہی لگتی ہے۔ اس برے لگنے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جس طرح انس کے دل میں نائمہ بسی ہوئی تھی، اور نائمہ کے دل میں انس، اس محبت کا کوئی علاج نہیں۔ اس ایک چہرے کے سوا دنیا میں اور کوئی نظر آتا ہی نہیں، اور دل سمیت پورا وجود بے بس ہے، لاچار ہے۔ انس کو معلوم تھا کہ امی کیا سوچ رہی ہیں۔ اس نے کبھی ماں کی کوئی بات ٹالی نہیں تھی، مگر اس بار دل چاہتا تھا کہ صاف مکر جائے ہر بات سے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ امی نے عائزہ کا ہاتھ تھاما تو وہ بے حد ٹھنڈا ہو رہا تھا، بلکہ پورا وجود بھی سر ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ امی کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ ہاسپٹل کی ٹھنڈی طویل راہ داریوں میں تیز تیز چلتے وہ یہی سوچتے جا رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی خوشی کو شائستہ کی نگاہیں کھا گئی ہیں۔ اس رشتے سے سب سے زیادہ صرف شائستہ جلی تھی۔ سچ کہتے ہیں، لوگ اپنی خوشی چھپا کر رکھنی چاہیے، ورنہ ایسے کوئی بھی نظر لگا سکتا ہے۔ عائزہ کو ڈریپ لگی تھی، قطرہ قطرہ بہتی ہوئی اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور امی کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ کون سا روگ پال لیا عائزہ؟ کیا ہو گیا ہے؟ ذرا سی دیر میں فاروق صاحب بھی آنے والے تھے، مگر پہلے نایاب پہنچ گیا تھا۔ اس کی چال پہلے جیسی نہیں تھی، چہرے پر تشویش اور آنکھیں بھی عجیب سی۔ وہ سیدھا عائزہ کے پاس گیا تھا، جہاں عائزہ کے لب کانپ رہے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہی نایاب جیسا اس کا پرانا دشمن بھی شدید دکھی نظر آ رہا تھا۔ امی نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے جب ہی انہیں ہنسی آ گئی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، شائستہ کے چمچے بیٹے، لڑکا تھا تو شروع سے گھنا میسنا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری سوچ سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ یہ نایاب اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیتا، نا جی ماں پر گیا ہے، ہاں کوئی بات سیدھی نہیں کرنی، اشارے کر کے بندے کی جان نکال لینی ہے، چاہے اگلے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کہا تو بیٹا اس نے تم سے بھی کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے مذاق میں عائزہ سے پوچھ لیا تھا، جو اب قدرے بہتر طبیعت کے ساتھ بیٹھی یخنی پی رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ عائزہ کو کوئی ٹینشن ہے، اس وجہ سے بی پی اس حد تک لو ہوا ہے۔ جب امی نے معاملہ بھانپا تب وہ ذرا ہلکی ہوئی تھی، اب تو اور انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں۔ شائستہ تائی ہوتی تو کب کی اس کی گردن مروڑ چکی ہوتی، اور اسے اپنی گردن بہت عزیز تھی۔ وہ رنگ کہاں ہے انس والی؟ امی نے دیکھا کہ اس کی انگلی خالی ہے، دراز میں پڑی ہے۔ عائزہ کی اب آواز بھی غمگین سی تھی۔ امی نے دراز کھول لی تھی۔ یہ رنگ واپس کیسے کریں؟ سوال یہ تھا۔ خزاں کے بعد بہار آ جاتی ہے، ایسی ہی بہار گل و گلزار کی دستک تھی جب شائستہ تائی ان کے پورشن میں آئیں، اور آتے ہی عائزہ کے پاس بیٹھی۔ امی کی آنکھوں میں آنسوؤں کے بجائے مسکراہٹ تھی۔ کبھی نایاب نے کہا ہی نہیں کہ جس لڑکی کو بچپن میں مار مار کر ادمواں کرتا رہا ہے، اب اسے اور رلانا چاہتا ہے۔ یہ لڑکا بھی بالکل ہی عجیب ہے۔ عائزہ بیٹا، آپ تیار ہو نا نایاب کے ہاتھوں اور پٹنے پر؟ عائزہ کی ہنسی بے اختیار تھی۔ جذبے سچے ہوں تو محبت مل ہی جاتی ہے۔ شائستہ تائی کتنے پیار سے بات کر رہی تھی۔ نایاب اور عائزہ کا دل رکھ لیا تھا، یہی سب سے اہم بات ہے۔ نہ کوئی روک نہ ٹوک، انہوں نے فوراً نایاب کی نایاب فرمائش مان لی تھی۔
اور عائزہ کی ہنسی رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، ورنہ اس ہنسی کا اس نے مذاق بنوا دینا تھا۔ جب تائی نے نیاب کو اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر عائزہ کو پہنانے کا کہا تو عائزہ نے فوراً ہاتھ آگے کر دیا تھا، جسے نیاب نے اپنی ازلی سختی سے تھاما تھا، بچپن والی سختی سے۔ تب عائزہ نے اپنا ہاتھ فوراً کھینچ لیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عائزہ نے بیگ سے اس کا ربڑ نکالا ہو اور اسے واپس کرنا ہو۔ یہ دنیا بھی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، کتنے رنگ خود میں سمو لیتی ہے۔ نیاب اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نایاب نظر آ رہا تھا۔ وہ ہنستا بھی ہے، یہ آج دیکھا تھا، ورنہ تو وہ ہر وقت مار ڈار، غصہ اور موڈ خراب۔ انگوٹھی اس کی انگلی میں سج گئی تھی۔ تایا جان نے بھی اس خوشگوار محفل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چپکے سے دوسرا گلاب جامن اٹھا کر منہ میں رکھا تھا، اور تائی شائستہ کو پتہ بھی چل گیا تھا۔ کبھی پرہیز بھی تو کر لیا کریں، بس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں آپ۔ یہ کہہ کر تائی جان نے مٹھائی ان سے دور کر دی تھی۔ تایا جان فاروق صاحب سے گپ شپ میں لگ گئے۔ زندگی ذرا سی آسانی بانٹنے سے کتنی آسان ہو گئی تھی۔ ازلی دشمن سچے محبوب بن چکے تھے۔ ٹیبل پر گلاب کے بے شمار پھول اور گجرے رکھے ہوئے تھے، جو نیاب لے کر آیا تھا، جسے نائمہ، سلیمہ اور عائزہ اٹھا اٹھا کر پہن رہی تھی۔ تب بڑے حق سے اٹھ کر نیاب نے گجرے عائزہ کی کلائی میں پہنا دیے تھے اور مسکراتے ہوئے واپس بیٹھ گیا تھا۔ میں سمجھی کانٹا چبونے کا ارادہ ہے۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اگلا سرپرائز ریشا ممانی کی آمد کا تھا، ساتھ میں انس بھی تھا۔ اس کی مسکراہٹ بھی آج جاندار تھی۔ جب ریشا ممانی نے سارے اختلافات بھول بھال کر نائمہ کو انس کے ساتھ لا بٹھایا تھا اور اعلان کر دیا، ہم سب کی مرضی اور مشترکہ فیصلہ ہمارے بچوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نائمہ نے چھپ کر خاموش محبت تو کی تھی، مگر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ اظہار کی ہمت نہیں تھی، مگر جب اللہ کسی کو ایسے کے لیے چن لیتے ہیں جسے ہم نے دل سے چاہا ہوتا ہے تو ساری عمر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اندھیرے سویرے کا سفر اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ زندگی روشنیوں سے بھری ہے تو اندھیرا بھی بہت گہرا ہے۔ کسی کا ساتھ مل جانا، کسی کے ساتھ شریک سفر ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اصل بات تو نبھانے اور محبت کرتے رہنے میں ہے۔ جب اس نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور نیاب نے عائزہ کا، تب آسمان پر بے شمار امیدوں کے ستارے روشن تھے۔ نا امیدی کا اندھیرا دل میں اترنے سے پہلے ہی امید کا سفر شروع ہو جانا چاہیے۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے، نیاب نے عائزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور مجھے محبت بہت ہے۔ عائزہ نے بھی شرمائے بغیر سچ بول دیا تھا۔ ایک ہی بات تو ہم دونوں میں مشترک ہے عائزہ، محبت ہم دونوں نے ہی بے شمار کی۔ میں نے چھپ کر کی اور تم نے اچانک کر لی۔ اور اس عہد کو نبھا کر دکھائیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی سچی طلب تھی، جھوٹی نہیں۔